अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं औस्ता मोहम्मद में और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ की बहुत और मशहूर और मरूफ हस्ती मीर जहाँ ज़ेब ख़ान उमरानी साहब के साथ, जो कि यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी हैं और ख़ास तौर पे बिज़नेसमैन भी हैं। और इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि कोरोना के हवाले से इस वक्त हमारी हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत बलूचिस्तान को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि ये कोरोना जैसी वबा से हम लोग बच जाएँ। ख़ास तौर पे हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोग SOPs पर अमल भी नहीं कर रहे। दूसरा, ख़ास तौर पे ये ज़िम्मेदार भी हैं, ज़िम्मेदारा के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे पानी के हवाले से यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं, वो मीर साहब आपको बताएंगे। और दूसरा, ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल्स हैं उस हवाले से, और ख़ास तौर पे जब से PTI की हुकूमत आई है, आवाम कह रही है कि महंगाई का रेशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उस हवाले से, कुछ सियासत के हवाले से। और ख़ास तौर पे रात एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ क्वेटा में दहशतगर्दी का, वहाँ पे हमारे 5 मुसलमान भाई जो हैं वो शहीद हो गए और 11 जो है ज़ख्मी हो गए। उस हवाले से भी बात करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मीर जहाँ ज़ेब ख़ान उमरानी साहब के साथ, जो कि यहाँ पे हैं औस्ता मोहम्मद के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? अल्लाह कैसे का हैं? करम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो हम लेंगे इस वक्त कोरोना को। कोरोना एक आलमी वबा है। हमारी मुआशी हालत में बहुत सारा पहले ही फ़र्क था, नहीं ठीक थी मुआशी। खान साहब के आने के बाद वो मुआशियत को अभी तक वो संभाल भी नहीं सके, 3 साल हो गए। लेकिन कोरोना के आने की वजह से मुआशी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। किस नज़र से आप इसको देख रहे हैं मीर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये कोरोना तो खान साहब का तो कसूर नहीं है। जी बिल्कुल। कोरोना एक आलमी वबा है। ये आया और इसने सारी दुनिया को लपेट में ले लिया। सारी दुनिया को इसने नुकसान दे दिया। बिज़नेस, हर चीज़, बहुत नुकसान हो गया हर हिसाब से पूरी दुनिया को। हम अगर अपनी बात करें, अपने मसाइल की, हमारे पास मसाइल नहीं, हमारे पास मसाइलिस्तान है। आप एग्रीकल्चर ले लें, आप मेडिकल ले लें, आप जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, पानी हो गया, पीने का पानी हो गया, हम बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में भी, हमारे जो ऊपर की बेल्ट है जो बहुत बिहाइंड थी, जो पठानों की बेल्ट है, वो भी तरक्की कर गए हैं। लेकिन हमारे पास जो मोस्ट लेग्ड बिहाइंड जो इलाके हैं, जाफराबाद और नसीराबाद, यहाँ पे हुक्मरानों ने कोई काम नहीं किया, बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं दे सके यहाँ की आवाम। बात की कोई ख़ास वजह? उसकी ख़ास वजह यही है कि बस करप्शन, यहाँ पे फ़िरौनियत का निज़ाम है। यहाँ पे जो हुक्मरान हैं, जो जिनको डिलीवर करना है, वो अपना बस अपना पेट पाल रहे हैं, उन्होंने अपनी मिली भगत की हुई है। सारा सब कुछ उनके, बस वो सारा करप्शन के निज़ाम के हवाले है। सारा जितना भी है, कोई इधर बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं दे पाए इस वक्त तक। रोड नहीं दे सके, पानी नहीं दे सके, बिजली नहीं दे सके, ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं। शहर के छोटी छोटी गलियां हैं, ट्रांसफार्मर्स भी जो है और वो जलने के बाद वो 8-8 महीने, साल 2-2 साल बेचारे गरीब रो रहे होते हैं, रुल रहे होते हैं। मसाइल, आपने कोरोना की बात की। कोरोना तो एक आलमी वबा है। उसने पूरी, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उसने पूरी दुनिया, उसने जो उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो आपके जाफराबाद की, नसीराबाद की बात करें, 0% लिटरेसी रेट यहाँ का हम अपने अंदाजे से बता
والا اس کا عوام کو یہاں کیونکہ اس کو پولیس والا باہر کھڑا ہے. کرونا یہاں پہ اگر آئے روک نہیں سکتے. یہاں پہ پراپر آپ اپلائی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہی گورنمنٹ ہے, یہی جو گورننگ باڈی ہے یہی کرپٹ ہے. تو پھر اور کرونا کی کچھ بھی نہیں کیا گیا. کرونا جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ہیلتھ کا نظام جو ہے, ہاسپٹلس کا, وہ 0% ہے. وینٹیلیٹر نہیں ہوں گے. وینٹیلیٹرز تو اپنی جگہ پہ ہے. وینٹیلیٹرز کے لیے تو پھر کراچی بھاگنا پڑے گا. یہاں پہ تو یہ حال ہے کرپشن کے حوالے سے. یہاں پہ جو ہیلتھ میں کرپشن ہے, آپ کو اگر سانپ کاٹتا ہے بھی, آپ کے پاس سانپ کی ویکسینیشن نہیں ہے, تو آپ کو یہاں پہ جو سانپ کا ڈسا ہوا مرنا ہے, اس کو مرنا ہے کیونکہ ویکسین نہیں ہے. اور سانپ کی ویکسین ایسی چیز ہے کہ آپ کو فوراً سے اس کو چاہیے. اس کے لیے آپ کراچی کوئٹہ تو نہیں بھاگ سکتے ہیں. کتا کاٹتا ہے, کتا کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. لوگ انسانوں کو کتا بنا دیا اس نے. ظاہر ہے جب وہ اٹیک کرے گا, ویکسین نہیں ہوگی تو انسان ہم نے بھونکتے ہوئے دیکھے ہیں. تو ادھر کرپشن کا تو یہ حال ہے کہ ادھر تو سب کچھ تباہ و برباد ہے. ادھر تو ہمارے علاقے میں تو اللہ معاف کرے, جو حکمران ہیں وہ فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اندر انسانیت بالکل نہیں ہے, اور حالات بہت ہمارے علاقے کے بدتر ہیں. یہ سب مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانی بھی مشکل ہو گئی ہے. جی, مہنگائی تو بالکل ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس سلسلے میں. مہنگائی کا آئی وڈ سے کہ جو میں تو پچھلی جو گورنمنٹس ہیں, جو پہلے جنہوں نے 65-70 سال اس ملک کو چلایا ہے, آئی وڈ سے کہ دے آر رسپانسبل فار دس. کیونکہ ہمارا ملک ہمیشہ سے کرپشن کے حوالے ہوا ہے, اور جو آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور چلا جاتا ہے. پیچھے ہمارے ملک میں کوئی کنسٹرکٹیو کام ہوئے ہی نہیں. ہمارے بعد دبئی بنا, وہ کہاں پہنچ گیا؟ پاکستان کے پاس کیا نہیں تھا؟ کون سا موسم نہیں تھا؟ ہر نعمت ہے. جو ڈیولپ کنٹریز میں آپ چلے جائیں, ان کو آپ دیکھیں, ان کو ریسرچ کریں, ان کے پاس کیا ہے؟ کسی کے پاس صرف ٹورزم ہوگا, کسی کے پاس صرف ایک چیز ہوگی. ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا گیس ہے, ہمارے پاس تیل ہے جو کہ ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ کرپشن کے حوالے ہو چکے ہوئے ہیں, وہ ہم سودے کر چکے ہوئے ہیں. ہم عوام کو تو نیچے لیول پہ پتہ ہی نہیں ہے. ہم تیل نہیں نکال سکتے, ہم گیس سپلائی بلوچستان میں ہو کہ ہم گیس سے جا رہا ہے کیونکہ اس ملک کے مالک تو
ہمارے اوپر ایسے کرپٹ لوگ مسلط کیے گئے ہیں. کیا ایک پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی ایجنسیز نہیں دیکھتی ہیں ایسا ظلم کیا گیا؟ 70 سال سے یہی حکمران ایک ہی چینج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب آپ دیکھ رہے ہیں, کیا اس گورنمنٹ ایجنسیز نہیں دیکھ رہی ہیں ہمارے علاقے کی حالت؟ روڈ ہے وہ بنتا ہے, وہ ہارٹ ہفتہ نہیں چلتا ہے, 10 دن نہیں چلتا ہے, مہینہ نہیں چلتا ہے, 2-3 دن. یہ کسی کو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. تو ہم مل بیٹھ کے کھا رہے ہوں تو ان کے اوپر بھی تو اوپر آخر چیک اینڈ why aren't they working? What's wrong with them? ان کو نظر نہیں آ رہا, وہ نہیں دیکھ رہے ان سے کیا چیز ڈھکی چھپی ہے. اور اسی گرین بیلٹ کو اتنا زیادہ لیگڈ بیہائنڈ رکھا گیا کہ آئی وڈ سے کہ اب پورے بلوچستان میں سب سے شاید لیگ بیہائنڈ ایریا ہے جو جہاں بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں دے سکے 70 سال میں. دنیا باقی کنٹریز آپ دبئی کو دیکھ لیں, وہ کتنے سال میں کہاں پہنچ گیا, یہاں پہ بیسک نیسیسٹیز نہیں دے سکے. میر صاحب تھوڑی سی میں بات کرتا جاؤں اس حوالے سے کہ آپ کے علاقے سے بہت سے لوگ, خاص طور پہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب جہاں کے وزیر اعلیٰ بھی رہے, 2 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے, لیٹسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے بلوچستان سے صادق سنجرانی صاحب سینٹ کے چیئرمین بھی ہیں. بہت سارے لوگ منتخب ہو کے یہاں سے خاص طور پہ قومی اسمبلیز میں گئے, منسٹرز بھی رہے, لیکن بلوچستان پھر بھی پسماندہ رہا. اس کی کیا ریزن بنتی ہے؟ سر یہ بلوچستان میں دنیا کی ہر چیز موجود ہے, جی معدنیات موجود ہے, معدنیات ہی سارا کچھ آپ کی معاشی میں اضافہ کرتی ہے. وہاں سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معدے ہوئے ہوئے ہم نہیں کچھ نکال سکتے, لیکن یہ کیوں, کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ بلوچستان کے حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے؟ سر یہ بھی ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. آئی وڈ بلیم دا فیوڈلزم سسٹم ان آر پروونس. فیوڈلز نے بھی اور شاید ان کے ساتھ مل کے اپنی جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی بلوچستان کو لیگ بیہائنڈ رکھا. سرداری نظام نے بھی پیچھے رکھا ہے. انہوں نے بھی اپنی عوام کو, آپ جا کے ہسٹری دیکھ لیں, جو جتنے بڑے بڑے سردار گزرے ہیں, کیا وہ اپنے علاقوں میں اسکولز, ایجوکیشن سسٹمز نہیں دے سکتے تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ادھر مسائلستان ہے, 1000 پرابلمز ہیں, ہر پرابلم کا جو آپ اٹھا لینا جا کے لٹریسی ریٹ پہ, ایجوکیشن پہ جا کے بات ٹھہرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن آ جائے تو سب مسئلوں کا حل ہو جائے گا, عوام کو شعور آ جائے گا, عوام اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو سلیکٹ کرنے میں پراپر سلیکشن جب ہوگی تب جا کے ہمارے پاس بہتری آئے گی. عوام نے اپنے لیڈر سلیکٹ نہیں کیے, ایجوکیشن پرابلم ہے مینلی. آئی وڈ سے سسٹم ختم ہوگا تو یہ سارا کچھ ہوگا نا سر. سر یہ اب یہ ہمارے ملک کے چلانے والے وہ جو کہتے ہیں خلائی مخلوق, ان کا کام ہے, وہ دیکھیں, وہی کر سکتے ہیں. باقی عوام کا بس تو نہیں ہے. عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام نہیں کچھ کر سکتی. ان کے یہ جو 70 سال سے ہمارے اوپر جو پاور بھی تو عوام کی ہے نا. اصل پاور عوام کی ہے, لیکن عوام کو جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی, اس کو جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی, اس کو جب اویئرنیس نہیں آئے گی, اس کو اپنے حق کے لڑنے کے طریقہ کار ہی نہیں آئیں گے. صحیح. اس کو اپنا حق دیکھیں نا, جاہل انسان کو اپنا حق کہاں لینا آتا ہے؟ پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے ایجوکیشن سے. ایجوکیشن آپ دیکھیں, آپ کے جتنے فیوڈلز گزرے ہیں بلوچستان کے, نواب ہیں, سردار ہیں, کس نے ایجوکیشن پہ کام کیا؟ آپ کسی ایک کا اٹھا لیں بھائی, اس نے اپنے علاقے میں ایجوکیشن کا کوئی بہت اچھا کوئی اس نے کریڈٹ لیا. جلال تو بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے.
میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. زبیدہ جلال آئی تھنک اچھا کام کر رہی ہیں. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ایز اے صوبہ صحیح زبیدہ جلال تو ایسا سمجھے کہ آپ 1% اس کو کر لیں, بالکل ایسا. باقی 99% باقی کسی کو آپ اٹھا لیں. کسی نے کام نہیں کیا ایجوکیشن میں. کسی نے اپنے علاقے میں ایجوکیشن کو کوئی اچھے اسکولز, کوئی ایسے سسٹم, تعلیمی نظام نہیں رکھا, کیونکہ ان کو پتہ ہے ایجوکیشن آئے گی ہمارا تختہ پلٹے گا. ایجوکیشن آئے گی لوگ اویئرڈ ہو جائیں گے, لوگ ان کو سمجھ آ جائے گی صحیح اور غلط میں, اور ہم تو غلط ہیں. ایجوکیشن جب ان کے پاس آ گئی ہم تو ہمارا تختہ الٹ جائے گا. اس سے بہتر ہے ہم ان کو ایجوکیشن دیں ہی نا. لاسٹ پہ میر صاحب حکومت پاکستان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہوں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے ملک کی, خاص طور پہ 47 سے لے کر اب تک جو سچویشن چلی ہے زمیندارہ کے حوالے سے, بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے, ہماری معاشی حالت کے حوالے سے, کوئی ایسا میسج آپ کنوے کرنا چاہتے ہو کہ خان صاحب کی طرف ہو گیا یا جام کمال صاحب کی طرف ہو گیا یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے, تاکہ ہم لوگ دکھا سکیں کہ عوام کا جو نمائندے ہیں, عوام جن کو سلیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں اور عوام کیا کہہ رہی ہے اس حوالے سے. دیکھیں جی, ایگریکلچر کے حوالے سے اگر میں بات کروں, ایگریکلچر از دا بیک بون آف آر کنٹری. اس بات کا تو سب کو پتہ ہے. جی رائٹ. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اس نے ایجوکیشن نے جتنے لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے, آئی گیس ہم نے شاید پڑھا تھا 65% پیپل آر ان کی روزی روٹی ایگریکلچر سے کسی نہ کسی تھرو ریلیٹڈ ہے. زمیندارہ سسٹم کو جو فارمنگ ہے, آپ دیکھتے ہیں فارمرز روڈوں پہ, اور ان کی جو کراپ ہے, ایک چیز ٹماٹر ہے, میں ایک ایگزامپل دوں گا. ٹماٹر ہے 200 روپے کا کلو ہے, زمیندار کا تیار ہو گیا 5 روپے کلو ہو جاتا ہے, 10 روپے کا. اب زمیندار بندہ 5 روپے میں وہ پھر ضائع کرے گا نا, کیا کرے گا, اس کو کیا بیچ کے. ہاں وہ اس کا کرایہ پورا نہیں ہو رہا تھا, جب تو وہ مارکیٹ میں پہنچایا تو اس کا کرایہ نہیں نکل رہا, وہ کیا کرے اس کو. تو یہ زمیندارہ سسٹم جو بیک بون ہے, ہماری گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی بیک بون سسٹم کو ہی نہیں سنبھالا, تو یہ ملک کیسے صحیح سے پراسپر کر پائے گا. ہاؤ کڈ اٹ ڈیلیور جب آپ کی بیک بون ہی ورکنگ میں صحیح نہیں ہے, وہی ڈیفیکٹڈ ہے. لیکن انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بولا میں صوفہ پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں, کیونکہ میری ریڑھ کی ہڈی جب انسان کی خراب ہے تو وہ بستر پہ لیٹ جائے گا نا, جب اس کی ڈیمیج ہوگی. تو ہماری ایگریکلچر ہے, اس میں 1000 پرابلمز ہیں. فارمرز پسا ہوا ہے. فارمر کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. اب میں اس وقت جو آج کل کی پرابلم ہے, آج جو چل رہا ہے, گندم کی میں بات کروں صرف. گندم گورنمنٹ نے پرچیز کرنی تھی, پہلے تو 1800 2000 کا وہ چلتا رہا. فصل تیار ہو گئی, گورنمنٹ کی خریداری بالکل گورنمنٹ نے کوئی اس میں خریداری نہیں کی. اچھا, اب جب فارمر زمینداروں سے گندم ساری نکل گئی ہے, یہ چلی گئی ہے اسٹاکرز کے پاس, جو مارکیٹ میں پرچیزرز نے, جنہوں نے کم قیمت میں پرچیزنگ کر لی ہے. گورنمنٹ اب جو ہے نا ان سے اسٹاکر سے خرید رہی ہے, وہ بھی ملی بھگت ہے سارا آلریڈی, کیونکہ وہ ان کا لیٹ آنے کا, گورنمنٹ فوڈ ڈپارٹمنٹ آیا ہے جب فارمر سے گندم نکل گئی. ان کا لیٹ آنے کا مقصد ہی یہی تھا. ہم تو سمجھتے ہیں ملی بھگت ہے. کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ بھائی بے شک فارمر سے نکل جائے, پھر آئیں گے پرچیزنگ کرنے, انہی اسٹاکر سے مل بیٹھ کے کچھ ہم کھائیں گے کچھ وہ کھائیں گے. فارمر کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ جو 2000 گورنمنٹ نے ریٹ طے کر لیا, آپ آئیں دیکھیں, فوڈ ڈپارٹمنٹ نے میرا خیال ابھی تک کوئی پرچیزنگ نہیں کی ہے اسٹارٹ. ابھی تک یہ بوریوں کا تیرا حصہ میرا حصہ, تیرا حصہ میرا حصہ, ان کا آپس میں ہی چل رہا ہے کہ میرا حصہ تیرا حصہ. اسی چیز پہ وہ نہیں بن پا رہے ہیں, باردانہ بیچ رہے ہیں.
باردانہ میں زمیندار ہوں, مجھے ایک باردانہ نہیں ملا. میری 4,000 من 5,000 من اپنی ذاتی گندم ہے, میں اپنے کزنوں کی اپنے فیملی کی اکٹھا کروں تو میری تقریباً کچھ 40,000 من گندم ہوتی ہے, اور ہمیں اس وقت تک ایک باردانہ نہیں ملا. تو یہ پورا نظام ہی ہمارے ملک کا کرپٹ ہے. فارمر پس چکا ہے اس چیز میں. فارمر کو ہماری گورنمنٹ نے بالکل کوئی سپورٹ نہیں ہے. فارمر کو الٹا جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس سے ہمارے جو فارمرز ہیں بہت زیادہ پس چکے ہیں. بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. تھینک یو. ناظرین، یہ تھے میر جہاں زیب خان عمرانی صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بڑی اچھی باتیں کی. خاص طور پہ جو ان کی بات دل کو لگی وہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ہمارے لوگوں میں ایجوکیشن کا فقدان ہے. ہمارے ہاں سکولز وغیرہ نہیں ہیں, یونیورسٹیز نہیں ہیں, کالجز نہیں ہیں جہاں پہ جو ہے نا بچوں کو پڑھایا جا سکے. اگر ہم ایجوکیشن والے معاملے میں لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگوں میں بھی اویئرنیس آئے گی, کیونکہ ایجوکیشن بیسکلی لوگوں میں اویئرنیس دیتی ہے. وہ اچھے آدمی سلیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجیں گے اور وہ ان لوگوں کے کام آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا بلوچستان ترقی کرے گا. اس کے بعد جو سب سے مین بات ہے کہ لینڈ لارڈ ہیں یہ یہاں پہ اور زمیندارہ کرتے ہیں, اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ فارمرز کو کوئی سہولیات نہیں حکومت پاکستان دیتی. فارمر اس وقت جو ہے نا وہ پس رہا ہے. خاص طور پہ گندم کے حوالے سے انہوں نے اگزامپل دی جو آپ نے دیکھی سنی. تو اس حوالے سے میں حکومت پاکستان, حکومت بلوچستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسان جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی ہے, فارمرز جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہیں. ہماری ریکویسٹ ہے کہ فارمرز کو جتنی سہولیات زیادہ سے زیادہ دی جا سکے تاکہ یہ لوگ بڑی آسانی سے اپنی فصل کو کاشت کر سکے, جس سے ہماری معاشی حالت بہتر ہو. کیمرہ مین ساجد علی ساجد کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72 نیوز.